मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत के बारे में जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने ख़ास मुकाम दिया, जिसे कुरान ने नेक लोगों की पहचान बताया और जिसके असर इंसान के दिल, सोच और रूह पर बहुत गहरे होते हैं। आज का मौजू है तहज्जुद की नमाज और ख़ास तौर पर यह सवाल कि जब कोई बंदा लगातार 40 दिन तहज्जुद पढ़ता है तो उस पर क्या असर सामने आते हैं। क्या वाकई कुछ लोग जिन्नात देखने का दावा करते हैं? और सबसे अहम बात यह है कि तहज्जुद पढ़ते वक्त किन ख्यालों से बचना ज़रूरी है। तहज्जुद कोई आम नफल नमाज नहीं, ये वो इबादत है जो नींद की कुर्बानी मांगती है, जो इंसान की ईमानदारी को आजमाती है और जिसमें दिखावा नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का रिश्ता बाकी रह जाता है। दोस्तों, रात के इस हिस्से में जब ज़्यादातर आंखें बंद होती हैं, उस वक्त जो बंदा वुज़ू करता है, जा नमाज बिछाता है और खामोशी से अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है, वो असल में ये ऐलान कर रहा होता है कि ए अल्लाह, तू ही मेरा मकसद है, तू ही मेरा सहारा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रात के कुछ हिस्से में जागने वाले, अपने रब से डर और उम्मीद के साथ दुआ करने वाले, यही लोग असल कामयाब हैं। दोस्तों, तहज्जुद का असल असर किसी अजूबे को देख लेना नहीं बल्कि दिल के अंदर बदलाव का आ जाना है। ये वो इबादत है जो इंसान के घमंड को तोड़ती है और बंदे को सादगी सिखाती है। मगर अफसोस कि आज बहुत से लोग तहज्जुद को भी दुनियावी बातों के साथ जोड़ देते हैं। कोई कहता है कि फलां ने 40 दिन तहज्जुद पढ़ी तो उसने जिन्नात देख लिए। कोई कहता है कि अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और कोई इसे किसी खास रूहानी ताकत का जरिया समझने लगता है। दोस्तों, यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि इस्लाम में इबादत का मकसद करिश्मा या अजूबे नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तहज्जुद पढ़ी, सबसे ज़्यादा रातों को अल्लाह के सामने रोए, उन्होंने कभी उम्मत को ये नहीं सिखाया कि तहज्जुद पढ़ो ताकि कुछ छुपी हुई मखलूक नजर आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दिल का नूर है, चेहरे की रोशनी है और दुआ की कबूलियत का जरिया है। 40 दिन का ख्याल भी इसलिए आता है कि लगातार इबादत इंसान की आदत, सोच और दिल की हालत बदल देती है। दोस्तों, जब कोई बंदा 40 दिन तक तहज्जुद का पाबंदी से इंतज़ाम करता है तो उसके अंदर नरमी पैदा होने लगती है, गुनाहों से नफरत बढ़ने लगती है, दुनिया की मोहब्बत दिल से धीरे धीरे कम होने लगती है और अल्लाह पर भरोसा मजबूत होने लगता है। मगर अगर कोई शख्स तहज्जुद इस नियत से पढ़े कि मुझे कुछ दिखाई दे, मुझे कुछ खास तजुर्बा हो या मैं लोगों को कुछ सुना सकूं, तो यही नियत उसके लिए नुकसानदेह बन सकती है। तहज्जुद के वक्त शैतान भी इंसान को बुरे ख्यालों में डालने की कोशिश करता है, कभी डर के जरिए, कभी अजीब ख्यालों के जरिए और कभी ये एहसास दिलाकर कि तुम कोई खास इंसान बन रहे हो। इसलिए तहज्जुद पढ़ते वक्त सबसे पहला ख्याल यही रखना ज़रूरी है कि ये इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, ना किसी तजुर्बे के लिए, ना किसी दावे के लिए और ना किसी बड़प्पन के एहसास के लिए। ये बात बहुत नाजुक भी है और बहुत अहम भी, क्योंकि यहाँ ज़रा सी गलतफहमी इंसान को सीधे रास्ते से हटा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम तहज्जुद की हकीकत, इसके असल असर और इन गलत ख्यालों को समझें। जब बंदा तहज्जुद की राह पर चल पड़ता है तो सबसे पहली चीज़ उसके सामने आती है, वो उसका अपना दिल होता है। दिन के वक्त हम हज़ारों कामों में अपने आप से भागते रहते हैं, मगर रात की तन्हाई में ना कोई शोर होता है, ना कोई सहारा, ना कोई दिखावा, बस बंदा होता है और उसका रब। इसी पल इंसान के अंदर छुपे हुए डर, उम्मीदें, गुनाहों की यादें और दिल की हालत एक एक करके सामने आने लगती हैं। तहज्जुद असल में इसी अंदरूनी सफ़र की शुरुआत है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जब कोई शख्स लगातार 40 दिन तहज्जुद पढ़ता है तो क्या वाकई उसे जिन्नात नजर आने लगते हैं? इस सवाल के पीछे ज़्यादातर या तो जानकारी की कमी होती है
یا پھر سنی سنائی باتیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنات کا ہونا سچ ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، مگر عام انسان کا انہیں دیکھ لینا کوئی عام یا ضروری چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں تہجد کا طریقہ بہت اونچے درجے پر تھا، مگر کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ جنات دیکھنے کو عبادت کی نشانی سمجھتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تہجد کے دوران جو حالت انسان پر چھا جاتی ہے، کبھی کبھی وہ اس قدر گہری اور الگ ہوتی ہے کہ کمزور دماغ والا شخص انہیں غلط مطلب دیتا ہے۔ رات کے وقت نیند اور جاگنے کے بیچ ایک حالت ایسی ہوتی ہے جسے جانکاری نے بتایا کہ اس میں وہم اور خیال زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر اس وقت انسان کے دل میں پہلے سے جنات، سائے یا انوکھی چیزوں کا ڈر یا شوق موجود ہو تو وہ انہی خیالوں کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں کہ عبادت کے دوران کسی بھی الگ کیفیت کو نہ تو خاص اہمیت دی جائے اور نہ ہی اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اصل پیمانہ خواب یا نظر آنے والی چیزیں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بندے کے برتاؤ میں کیا بدلاؤ آیا، اس کے لین دین کے معاملے کیسے ہوئے، اس کی زبان، نظر اور دل پر کیا اثر پڑا۔ 40 دن تہجد کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ ڈر جو انسان کو اکیلے میں بھی گناہ سے روک دیتے۔ آنکھوں میں نرمی آتی ہے، دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، اور دعا مانگتے وقت آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو کسی نظارے کو دیکھ لینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے رب کی بڑائی اور اپنی کمیوں کے احساس سے نکلتے ہیں۔ دوستو، لیکن اگر بندہ اس موڑ پر پہنچ کر اپنے آپ کو خاص سمجھنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ شاید میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں یا مجھے کوئی خاص درجہ مل گیا ہے، تو یہی خیال اس کے لیے سب سے بڑا نقصان بن جاتا ہے، کیونکہ عبادت کی اصل خوبصورتی سادگی اور عاجزی میں ہے، اور تہجد عاجزی پیدا کرنے آئی ہے، گھمنڈ کو نہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کے وقت ڈراونے خیال یا برے وچار آنا بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ شیطان اس وقت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ایک بڑی عبادت میں لگا ہے۔ وہ کبھی سائے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دل میں ڈر ڈالتا ہے، اور کبھی یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس موقع پر بندے کو چاہیے کہ وہ گھبراہٹ کے بجائے اللہ کا ذکر کرے، آیت الکرسی پڑھے اور اپنا پورا دھیان نماز اور دعا پر رکھے۔ دوستو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روحانیت کا راستہ سنسنی یا ڈر کا راستہ نہیں، بلکہ سکون اور چین کا راستہ ہے۔ اگر کسی عبادت کے نتیجے پر دل بے چین ہو جائے، ڈر حد سے بڑھ جائے یا دماغ کا بیلنس بگڑنے لگے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیت یا سمجھ میں کمی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی مخلوق کے نہیں، بلکہ خالق پیدا کرنے والے کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دوستو، ان کی نظر اللہ کی خوشی پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی چھپی ہوئی دنیا کو دیکھنے پر۔ یہاں سے ایک اور بہت اہم بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے تہجد کے وقت کن خیالوں کو دل میں آنے سے روکنا ضروری ہے اور کن باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، تاکہ یہ عبادت واقعی نور بن جائے، آزمائش یعنی امتحان نہیں۔ تہجد کی نماز میں سب سے نازک اور فیصلہ لینے والا موڑ وہ ہوتا ہے جب بندہ اوپر سے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مگر اصل میں اس کا دل اپنے خیالوں کے بھیڑ میں گرا ہوتا ہے۔ دوستو، یہی خیال عبادت کو یا تو نور بنا دیتے ہیں یا بوجھ۔ اس لیے تہجد پڑھتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کو سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں معمولی سی چوک بھی روحانی نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ سب سے پہلا خیال جس سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت کو کسی خاص وقت، گنتی یا کسی پکے نتیجے کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ دوستو، جب بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں 40 دن تہجد پڑھوں گا تو پکا میرے ساتھ کچھ خاص ہوگا، تو یہی سوچ عبادت کی سچائی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام میں عبادت کا معاملہ سودا نہیں کہ اتنا کیا
تو اتنا ملے گا، بلکہ یہ پوری طرح بندگی ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے جس انداز میں چاہے نوازتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑی دین یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اپنے در پر ٹکے رہنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ دوسرا بہت خطرناک خیال یہ ہے کہ تہجد کے دوران دل میں یہ احساس آ جائے کہ میں اب عام لوگوں جیسا نہیں رہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تہجد اگر انسان کو چھوٹا نہ بنائے، اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا نہ کرے کہ میں کتنا محتاج ہوں اور میرا رب کتنا مہان ہے، تو پھر ایسی عبادت صرف اوپری محنت رہ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، مگر دن کے وقت خود کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے۔ یہی ان کی روحانیت کا راز تھا۔ اور ایک اور بات جس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت دل میں کسی بھی الگ حالت کو فوراً اہمیت نہ دی جائے۔ دوستو، کبھی آنکھ بند کرنے پر روشنی محسوس ہوتی ہے، کبھی دل بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، کبھی عجیب سا سکون یا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب حالتیں انسان کے اپنے اندر کی اور دماغ کی ہیں، نہ کہ دین کا پیمانہ۔ دین کا پیمانہ قرآن اور سنت ہے، اور ان میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان حالتوں کو آدھار بنا کر اپنے ایمان یا مقام کو ناپا جائے۔ اسی طرح ڈر کے خیال بھی بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو تہجد کے وقت یہ احساس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کمرے میں کسی کی موجودگی کا وہم ہو رہا ہے، تو اسے فوراً اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر نماز جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ڈر کو عبادت کا کیندر بنا لینا روحانی کمزوری کی نشانی ہے، جبکہ ایمان انسان کو سکون دیتا ہے۔ تہجد کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کو اپنی دعاؤں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ رات کے وقت مانگی گئی دعا میں دکھاوا نہیں ہوتا، نہ کسی سننے کا خیال ہوتا ہے، بس آنکھوں کے آنسو اور دل کی پکار ہوتی ہے۔ دوستو، مگر یہاں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً اسی شکل میں پوری ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ کبھی اللہ دعا کو جمع کر لیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی وقت آنے پر بہتر صورت میں عطا کرتا ہے۔ دوستو، یہ سب باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ تہجد کا سفر انسان کو بیلنس سکھاتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، نہ خود کو کچھ سمجھنا، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ جو شخص ان نیموں کے ساتھ تہجد کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے یہ عبادت واقعی نور بن جاتی ہے، ورنہ یہی عبادت غلط فہمی اور دماغی الجھن کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اب جانیں گے کہ تہجد کا اصلی نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک سچے بندے کی زندگی میں اس عبادت کے بعد کون سی بڑی تبدیلیاں نظر آنی چاہیے۔ تہجد کی عبادت کا اصلی نتیجہ کسی دکھائی دینے والی چیز، کسی انوکھے تجربے یا کسی الگ احساس میں نہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں آنے والی خاموش مگر صحیح تبدیلی میں چھپا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچائی کے ساتھ بنا کسی دعوے اور بنا کسی امید کے رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل پر جو اثر ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کی پوری زندگی کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی تبدیلی اصل میں تہجد کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی بندے کے دل میں یہ آتی ہے کہ گناہ اب پہلے جیسے معمولی نہیں لگتے۔ جو کام کبھی آسان اور بے فکر ہو کر لیا جاتا تھا، اب وہی کام دل پر بوجھ بننے لگتا ہے۔ اکیلے میں بھی انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، یہ حالت کسی ڈراونے منظر کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بڑائی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بندہ حقیقت میں نیکی کے راستے پر قدم رکھتا ہے۔ تہجد کا ایک اور بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ غصہ جلدی نہیں آتا، بدلہ لینے کا جذبہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اور دل دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی طرف جھک جاتا ہے۔ جو شخص راتوں کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ دن میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی بیوبھار، یہی اخلاق کی تبدیلی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ تہجد صرف ایک کام نہیں، بلکہ ایک ٹریننگ بن چکی ہے۔ اسی طرح تہجد انسان کو
دنیا کی مشکلوں کے سامنے مضبوط بنا دیتی ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر دل ٹوٹتا نہیں، کیونکہ رات کے سناٹے میں جو بندہ اللہ کے سامنے رو چکا ہوتا ہے اسے یہ یقین مل جاتا ہے کہ میرا معاملہ کسی کمزور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس ذات کے حوالے ہے جو سب کچھ سننے اور سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ یقین انسان کو وہ سکون دیتا ہے جو کسی باہری طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ تہجد کا اثر فوراً ظاہر ہو، یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو لمبے سمے تک اسی عبادت پر ٹکائے رکھتا ہے بنا کسی باہری تبدیلی کے، تاکہ اس کی سچائی کو پرکھے، کیونکہ جو عبادت صرف نتیجہ دیکھنے کے لیے کی جائے وہ تھک کر چھوٹ بھی جاتی ہے، مگر جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے وہ خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے سے جنات نظر آتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی کسی کو کوئی انوکھی چیز دکھائی بھی دے تو اس کی دین میں کوئی وزن نہیں، جب تک اس کے اخلاق، کام اور اللہ سے رشتے میں بہتری نہ آئے۔ اصلی کامیابی یہ نہیں کہ آنکھ کچھ دیکھ لے، اصلی کامیابی یہ ہے کہ دل سیدھے راستے پر جم جائے۔ تہجد پڑھنے والے بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کم بولتا ہے، زیادہ سوچتا ہے اور اپنے رب کے سامنے خود کو ہمیشہ محتاج سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں شکایت کم اور دعا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو رشتہ رات کی تنہائی میں بنا ہے وہی سب سے قیمتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تہجد کی نماز ہمیں کس طرف لے جانا چاہتی ہے، اور ایک بندے کو کن باتوں پر خود کا حساب کرنا چاہیے تاکہ یہ عبادت واقعی اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ رات کی یہ عبادت، یہ خاموش سجدے، یہ آنسوؤں بھری دعائیں کسی کہانی کا حصہ نہیں ہوتی، یہ اصل میں اس راستے کی نشانیاں ہوتی ہیں جو بندے کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ تہجد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی خاص نظر، کسی خاص عجیب تجربے یا کسی دعوے کی ضرورت نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، سچی نیت اور لگاتار رجوع اللہ کی طرف جھکنا کافی ہوتا ہے۔ دوستو، جو بندہ اس عبادت کے ذریعے خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، چاہے وہ راستے دنیا کی نظر میں خاموشی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ اس گفتگو کو سنتے سنتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ذرا ٹھہر کر اپنے دل سے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ سب محض باتیں تھیں یا کہیں نہ کہیں آپ کے دل نے بھی گواہی دی؟ کیا رات کی تنہائی میں کبھی آپ کا دل بھی اللہ کو پکارنے کے لیے بے چین ہوا؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ دنیا کے ہجوم میں سکون کم اور سجدے میں زیادہ ہے؟ اگر یہ احساس آپ کے دل میں ذرا سا بھی جاگا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں تھا بلکہ خود سے ملنے کے لیے تھا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے دل کی کیفیت کو لفظ دے سکتے ہیں، اپنے احساسوں کو بیان کر سکتے ہیں، شاید کسی ایک جملے کے ذریعے ہی صحیح، ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا لفظ کسی اور کے دل میں بھی ہمت جگا دے، کسی اور کو بھی رات کے سناٹے میں سجدے کی طرف کھینچ لے۔ اور اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ گفتگو کسی نہ کسی طرح آپ کے اور اللہ کے بیچ ایک پل بنی ہے، تو اس خیر کو آگے بڑھانا بھی ایک خاموش نیکی ہے۔ جیسے نرمی سے کسی کو راستہ دکھایا جاتا ہے، ویسے ہی اس پیغام کو بھی آگے پہنچایا جا سکتا ہے، تاکہ اور دل بھی اس سکون سے واقف ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دکھاوے سے محفوظ رکھے، اخلاص عطا فرمائے، ہماری راتوں کو اپنے ذکر سے آباد کرے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کے لیے تہجد بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔